अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए मंगल के दिन का वजीफ़ा या वहाबू पढ़ने से 10 फ़ायदे। या वहाबू वो अल्लाह का नाम है जो उसके पढ़ने वाला हर तरह से हिफाजत में रहता है। अल्लाह का वो प्यारा बंदा बन जाता है। जो बंदा या वहाबू पढ़ता है उस घर में कभी रोज़ी रिज़्क़ की तंगी ना होगी, उसके तमाम मकसदों में कामयाबी हो जाएगी। मगर दिल से करना और यकीन से करना। मंगल के दिन का ये वजीफ़ा या वहाबू का वजीफ़ा पढ़ने से 10 फ़ायदे होंगे। एक तो आपके कामों में आसानी हो जाएगी, आपके कामों में बरकत आ जाएगी। आपके जो चलते कारोबार बंद पड़े थे वो चल पड़ेंगे। जिधर भी जाओगे कामयाब हो जाओगे। जो आपके काम रुके हुए थे, बरसों से रुके हुए थे, वो पूरे हो जाएंगे। अधूरे काम पूरे हो जाएंगे। ये इतना ख़ास वजीफ़ा है या वहाबू का। और आपका अगर कर्ज़ हो तो कर्ज़ की अदाई भी हो जाएगी। मगर दिल से करना और यकीन कामिल से करना। जिस घर में मंगल के दिन या वहाबू पढ़ा जाए उस घर में तमाम फैसले रब कर देता है। रब के फैसले वो होते हैं कि अल्लाह बेहतरी करेगा। जो करेगा अल्लाह बेहतरी करेगा। जिस मकसद के लिए भी आप ये वजीफ़ा करेंगे इंशाअल्लाह मुसल्ला छोड़ने से पहले आपकी हाजात पूरी हो जाएगी। तो मेरी बहनों, ये वजीफ़ा इतना ख़ास है। मंगल के दिन का ख़ास वजीफ़ा या वहाबू का वजीफ़ा खुद भी पढ़े और दूसरों को शेयर करे सवाब की नीयत से। ये इतना ख़ास वजीफ़ा है। अगर मेरा बस चलता तो मैं आपको बाजू से पकड़ के मुसल्ले पे बिठाती। ये वजीफ़ा पढ़ने से 10 फ़ायदे होंगे। हर इंसान को इस दुनिया में क्या नहीं चाहता। दौलत के लिए पीछे पीछे दुनिया के परेशानी में मुब्तला हो चुके हैं। एक पाई से मोहताज गिरी हैं, घर में फाके हैं, तंगदस्ती हैं। तो इंसान को क्या नहीं चाहता। ये महंगाई का दौर चल रहा है। बच्चे के पढ़ाई है, लिखाई है, घर में खर्च है। तो इंसान क्या करे। रोज़ी ना रोज़गार। तो अल्लाह का ज़िक्र करो। जो बंदा अल्लाह का ज़िक्र करता है उसे रोज़ी भी मिलती है, रिज़्क़ भी मिलता है, उसके कामों में आसानी हो जाती है, उसे कभी किसी चीज़ की मोहताजगिरी ना होगी। जिस घर में अल्लाह के नामों का वजीफ़ा हो जाए उसकी तमाम बिगड़े काम बन जाते हैं। अगर वो दिल से करे और यकीन से करे। अगर आप दिल से करेंगे और यकीन से करेंगे तो इंशाअल्लाह आपके कामों में आसानी हो जाएगी। मेरी बहनें कहती हैं कि हमारे वजीफ़े कबूल नहीं होते, हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। तो मेरी बहनों, अल्लाह को आप पसंद हो, अल्लाह को पसंद हो कि आप बार बार अल्लाह से मांगो, तो उन बहनों की दुआएं कबूल नहीं होती। और आप दुआएं कबूल भी होंगी, आपके वजीफ़े भी कबूल होंगे, मगर नमाज़ों की पाबंदी करनी पड़ेगी। आपको नमाज़ों की पाबंदी हर हाल में करनी पड़ेगी। आप मंगल के दिन हो या बुध का दिन हो या जुमरात का कोई भी दिन हो, मगर अल्लाह के नामों का वजीफ़ा जिस घर में भी हो जाए उस घर में सैलाब आ जाता है, दौलत का सैलाब आ जाता है। उस घर में बच्चों के नसीब बदल जाते हैं। मेरी बहनें कहती हैं हमारा तो नसीब ख़राब है, हमारी तकदीर ख़राब है। तो हम नबी की उम्मत में से हैं, हमारा नसीब कैसे ख़राब हो सकता है, हमारी तकदीर कैसे ख़राब हो सकती है। तो मेरी बहनों, अपने नसीब को ना कोसो, अपने नसीब को ना कोसो। अल्लाह बहुत बड़ा है। हम नबी की उम्मत में से हैं, हमारा नसीब कभी ख़राब नहीं हो सकता। अल्लाह जो करता है अच्छे के लिए करता है। अल्लाह देता भी है और अल्लाह लेता भी है। जब अल्लाह देता है तो आप खुश हो जाते हो, और जब अल्लाह लेता है तो आप रोते हो, चिल्लाते हो। तो अल्लाह जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। न जाने कब अल्लाह को बंदे से मोहब्बत आ जाए, उसे दौलत से नवाज दे। न जाने कब अल्लाह को मोहब्बत आ जाए, उसे पूरी दुनिया का रोज़ी रिज़्क़ अता फरमा दे। और न जाने कब उस पर मुसीबत आ जाए जो उसे एक एक पाई को तरसा दे। तो मेरी बहनों, सब काम अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह ही दुख देने वाला है और अल्लाह ही सिफा। जब अल्लाह का हम ज़िक्र करेंगे, नमाज़ों की पाबंदी करेंगे तो अल्लाह राज़ी हो जाएगा। जिस बंदे ने अल्लाह को राज़ी कर लिया, समझो उसने जन्नत कमा ली। उसने दुनिया में भी और आखिरत में भी उसके हालात सुधर जाते हैं, उसके बिगड़े काम बन जाते हैं। तो मेरी बहनों, हर वक्त
یہ طلب کرو کہ اللہ کو راضی کر لے۔ کس طرح سے اللہ کو راضی کیا جائے؟ تو میری بہنوں، ایک تو آپ نمازوں کی پابندی کیا کرو اور جھوٹ سے، چھل سے بچو، کسی کا حق مارنے سے، کسی کا دل دکھانے سے بچو۔ تو میری بہنوں، یہ اتنا خاص وظیفہ ہے یا وہابوں کا، اللہ کے کوئی سے بھی نام کا وظیفہ کر لے تو انشاءاللہ آپ کی جھولیاں بھر جائے گی، آپ کی خالی تجوری بھر جائے گی، جیبیں بھر جائیں گی، آپ کے پرس بھر جائے گی۔ تو میری بہنوں، جس گھر میں یہ وظیفہ ہو جائے اس گھر میں نہ کبھی بیماری ہوگی، نہ کبھی پریشانی ہوگی، 7 نسلوں تک آپ کے گھر میں روزی رزق میں تنگی نہ ہوگی، نہ فاقہ ہوگا، نہ غربت ہوگی، نہ پریشانی ہوگی۔ تو منگل کے دن یا وہابوں کا وظیفہ آپ کر کے تو دیکھنا، آپ جھولیاں بھر بھر کے دعائیں دو گے کہ کسی بہن نے یہ وظیفہ بتایا تھا۔ ایک بہن کا واقعہ ہے، بہت پہلے کا، لاک ڈاؤن کا واقعہ ہے یہ۔ اس وقت اتنے برے حالات تھے اس گھر کے، ایک پیسے کو محتاج تھی۔ وہ اپنے بھائی کے بھی گئی، اپنے دیور جیٹھوں سے بھی مدد مانگی، مگر کسی نے اس کی مدد نہ کی۔ تو صرف ان نے یہ وظیفہ دیکھا، اللہ کا ذکر کیا یا وہابوں کا وظیفہ کیا، کوئی اللہ والے مل گئے اور انہوں نے کہا کہ بیٹی یا وہابو پڑھا کرو، اور فجر کی نماز میں پہلا کلمہ اور تیسرا کلمہ اور درود ابراہیم کی ایک تسبیح اور 3 بار کم سے کم 2 تسبیح سورہ اخلاص کی پڑھا کرو، تو انشاءاللہ اس کے گھر میں تمام مصیبتوں کا خاتمہ ہو گیا۔ آج وہ کروڑوں میں کھیلتی ہے، لاکھوں میں کھیلتی ہے۔ تو میری بہنوں، یہ وظیفے اللہ کے ناموں کے، قرآن کریم کی آیتوں کے وظیفے اگر کوئی دل سے کر لے تو سمجھو اس کی تمام مصیبت کا خاتمہ ہو گیا، اس کے تمام مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ جس گھر میں اللہ کے ناموں کا وظیفہ ہوتا ہے، قرآن کریم کی آیتوں کا وظیفہ ہوتا ہے، تو میری بہنوں، یہ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اگر ایک بار یہ وظیفہ کر لیا، سمجھو آپ کی پوری سال کی روزی رزق کا انتظام ہو گیا، آپ کی دلی مراد پوری ہو جائے گی، آپ کے گھر کی مصیبتوں کا خاتمہ ہو جائے گا، بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ہماری بھی امیروں میں گنتی ہو، ہم بھی حج کو جائیں، ہم بھی مدینے کے نظارے دیکھیں، ہمیں بھی، ہماری آنکھوں کو بھی نصیب ہو مکہ دیکھنا، تو میری بہنوں، یا وہابوں کا وظیفہ کیجیے، یا اللہ کا ذکر کیجیے، اللہ سے مانگیے۔ بندوں سے کیا مانگنا؟ اگر ہم کسی کے پاس جائیں 10-5 ہزار کے لیے تو ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، مگر میری بہنوں، اللہ سے رو، گڑ گڑاؤ، نہ کہ دنیا والوں کے سامنے۔ آپ اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، رو، میرا رب مشکلیں آسان کر دیتا ہے جو بندہ دل سے مانگتا ہے۔ اگر ہمیں نمازوں کی فکر ہے، کلام پاک کی فکر ہے، تو اللہ ہمارا فکر کرتا ہے، اللہ ہمیں دیتا ہے۔ جس بندے سے رب راضی ہو جائے وہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال، وہ دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کے دیتا ہے۔ تو میری بہنوں، منگل کے دن کا یہ خاص وظیفہ یا وہابوں کا وظیفہ ہرگز نہ چھوڑنا۔ جس نے یہ وظیفہ چھوڑ دیا پورے سال پچھتائے گا، وہ اپنے پیروں پہ خود کلہاڑی مارے۔ یہ وظیفہ خود بھی کرے اور اپنے یار دوستوں کو، رشتہ داروں کو ثواب کی نیت سے شیئر کرے، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے۔ تو میری بہنوں، آج کا دور ایسا چل رہا ہے، انسان جھوٹ میں، کپٹ میں، چھل میں زیادہ چل رہا ہے۔ ایک دوسرے کو دیکھ کے کسی نے مکان بنا لیا، میں بھی ایسا ہی بناؤں، میں بھی ایسی ترقی کروں، تو میری بہنوں، کوئی غلط کام سے ترقی نہیں ہوتی، آپ اور گناہوں کی دلدل میں پھنس جاؤ گے، یہ مکان، یہ رتبے سب یہیں پڑے رہ جائیں گے، نہ جانے کد اللہ کے گھر کا بلاوا آ جائے۔ تو میری بہنوں، اگر آپ کو چٹنی سے بھی نصیب ہے اور چھل کپٹ کی روٹی نہیں ہے، پیاز کی نہیں ہے، سود کی نہیں ہے، تو انشاءاللہ آپ دنیا میں ہی آپ کو جنت نصیب ہوگی۔ تو میری بہن، جو چھل کپٹ سے روز مرغے بکرے کھا رہے ہیں، بریانی کھا رہے ہیں، قورمے کھا رہے ہیں، ان کھانوں سے کہیں بہتر آپ کی چٹنی ہے۔ تو میری بہنوں،
اللہ سے اپنی گناہوں کی سچی توبہ کیا کرو۔ اللہ جب ہماری گناہ معاف کر دے گا تو ہماری کبیرہ شگیرہ گناہ معاف ہو جائیں گی، تو ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی، ہمارے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے، تمام بگڑے کام بھی بن جائیں گے۔ تو میری بہنوں، یہ منگل کے دن کا وظیفہ یا وہابوں کا وظیفہ پڑھنے سے 10 فائدے۔ آپ کے گھر بھی ہو جائے گا، آپ کا مکان، دکان میں جو پریشانی چل رہی تھی، دکان میں تالے لگ چکے تھے، وہ کھل جائیں گے، گراہک اتنے آئیں گے کہ آپ اپنی آنکھوں سے کھلا نظارہ دیکھیں گے، آپ کے گھر میں برکتیں آ جائیں گی، رحمتیں آ جائیں گی۔ یا وہابوں کا یہ منگل کے دن کا خاص وظیفہ جس گھر میں بھی ہو جائے، اس گھر کے بچے کا نصیب اور تقدیر بدل جاتی ہے، گھر کے حالات بدل جائیں گے جس گھر میں یا وہابوں کا وظیفہ ہو جائے۔ تو میری بہنوں، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، میرا بس چلتا تو میں آپ کو بازو سے پکڑ کے مصلے پہ بٹھاتی، یہ اتنا خاص وظیفہ ہے۔ آپ اگر کہیں سے بھی، دنیا کے کوئی سے بھی کونے سے سن رہے ہیں اس وظیفے کو، آپ چاہے انڈیا سے ہوں، پاکستان سے، جاپان سے، بنگلہ دیش سے، سعودی عرب سے، اگر آپ کہیں سے بھی اس وظیفے کو سن رہے ہوں، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کا بٹن لازمی دبائیں اور زیادہ سے زیادہ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر کریں انشاءاللہ۔ اب وظیفے کو کرنے کا طریقہ بتلا رہی ہوں۔ اب ویڈیو کو کاٹ کے بالکل نہ دیکھیں، کیونکہ آپ کاٹ کے اسکین کر کے دیکھیں گے تو وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا۔ تو میری بہنوں، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، اگر آپ نے زندگی میں ایک بار بھی پڑھ لیا تو سمجھو آپ کی تمام مسئلے حل ہو گئے، مگر دل سے کرنا اور یقین سے کرنا، اللہ کے ناموں کا وظیفہ دل سے کرنا اور یقین سے، یہ نہیں کہ آپ کے دل میں وسوسے کہ ایک وظیفہ کروں یا نہ کروں، فائدہ ہوگا یا نہ، تو اس طرح سے ہرگز نہ کرنا۔ آپ وظیفے کرو یا نہ کرو، مگر دل سے کرو اور یقین سے کرو، اور نمازوں کی پابندی ہر حال میں کرو۔ جو بندہ نمازوں کی پابندی کرتا ہے، اس کے تمام مسئلے حل ہو جاتے ہیں، اس کے بگڑے کام بن جاتے ہیں، اس کے کاروبار کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ تو میری بہنوں، خود بھی نمازوں کی پابندی کرو اور اپنی بیٹیوں کو بھی نماز پڑھنے کی توفیق دو، اور اپنے بیٹوں کو بھی اور اپنے شوہر کو بھی۔ جس گھر میں نمازوں کی پابندی ہوتی ہے، اس گھر میں وظیفے ہوں یا نہ ہوں، مگر اس گھر کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، اس کے بچے کا نصیب بدل جاتا ہے، اس کے گھر کے حالات سدھر جاتے ہیں۔ اگر پوری دنیا بھی اس کی دشمن ہو جائے اور صرف اللہ پہ بھروسہ ہو تو انشاءاللہ اس کے تمام بگڑے کام بن جاتے ہیں، اس کی تمام آفتیں بلائیں ٹل جاتی ہیں، جادو حسد سے حفاظت ہو جائے گی جس گھر میں یہ وظیفہ ہوگا۔ تو میری بہنوں، اگر اللہ کے ناموں کا وظیفہ ہو جائے، کلام پاک کی تلاوت کا وظیفہ ہو جائے، قرآن کریم کی آیتوں کا وظیفہ ہو جائے، تو پھر آپ سمجھ لینا کہ آپ کے گھر کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ جب میرا اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو سب سے پہلے سجدے چھینتا ہے، نماز چھینتا ہے، اور جب کسی بندے سے رب راضی ہوتا ہے تو سب سے پہلے فجر میں اس کی آنکھ کھلنے لگتی ہیں، خود سے خود اس کی آنکھیں کھلنے لگتی ہیں۔ تو میری بہنوں، اگر آپ نے تہجد کی نماز ایک دن بھی پڑھ لی تو سمجھو آپ کی روزانہ اسی وقت آنکھ کھل جائیں گی۔ آپ تہجد پڑھو یا نہ پڑھو، آپ نے ایک بھی دن تہجد کی نماز پڑھ لی تو اسی وقت اللہ آپ کو اٹھا دے، آپ کی خود سے خود ہی آنکھ کھل جائیں گی۔ تو میری بہنوں، نماز میں اتنی طاقت ہے، جو بندہ نمازوں کی پابندی کرتا ہے، قرآن کریم پڑھتا ہے، تسبیحات کرتا ہے، اس کے تمام مسئلے حل ہو جاتے ہیں، مگر جائز مسئلے ہونے چاہیے، جائز مقصد ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ کسی کو بے وجہ ستانے کے لیے آپ وظیفہ کرنے بیٹھ گئے، پھر آپ پہ الٹا ہو گیا تو پھر نہ کہنا۔ آپ اگر کرو وظیفے دل سے کرو، یقین سے کرو، کسی کے دل ملانے کے لیے کرو، کسی کو دل توڑنے کے لیے نہ کرو۔ اگر آپ کسی کا دل دکھاؤ گے، کسی کا حق مارو گے تو میرا رب ناراض ہو جاتا ہے، اور جب رب ناراض ہو جائے تو پھر مصیبتیں، آفتیں، بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، غربت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو جس گھر میں پریشانی آ جائے، اس گھر کے بچے کا حال سے بے حال ہو جاتا ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، مصیبتیں آ جاتی ہیں۔ میری بہنوں، اگر اپنے گھر کی مصیبتوں کا خاتمہ کرنا چاہتی ہو، بچوں کو نیک ہدایت دینا چاہتی ہو، گھر میں خوشحالی چاہتی ہو، کاروبار میں برکت چاہتی ہو، تو انشاءاللہ یا وہابوں کا وظیفہ ہرگز نہ چھوڑنا، منگل کے دن کا وظیفہ۔ یہ منگل کے دن کا خاص وظیفہ ہے،
یہ وظیفہ کرنے والا ہر طرح کی بلاؤ مصیبتوں سے حفاظت میں رہتا ہے۔ یا آپ اس وظیفے کو کوئی سی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، نہ جگہ کی کوئی پابندی ہے نہ وقت کی، مگر دل سے کریں اور یقین سے کریں۔ اللہ کے ذکر دل سے ہوتا ہے، یہ نہیں کہ بے دلی سے، بے ترتیب سے۔ آپ کس سے بولتے ہوئے، پڑھتے ہوئے یا لکھتے ہوئے تسبیح پڑھو تو انشاءاللہ ایسا وظیفہ قبول نہیں ہوتا، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ جب بھی آپ وظیفہ کرنا بیٹھے اکیلے میں، تنہائی میں، اللہ کے نزدیک ایسا لگنا چاہیے کہ میں اللہ کے پاس آ کے بیٹھ گئی ہوں، اللہ میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں اللہ کے پاس بیٹھی ہوں۔ تو اس طرح سے اللہ سے دل لگا کے، اللہ سے محبت سے، پیار سے اللہ کے نام کا وظیفہ کریں۔ جو بندہ اللہ سے اتنی محبت کرتا ہے بے انتہا، تو میرا رب اس سے دگنی تگنی چوگنی محبت کرتا ہے۔ اس بندے کو رب راضی کر دیتا ہے، اس کی تمام مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ تو میری بہنوں، یہ وظیفہ خود بھی کریں اور شیئر کریں اپنے یار دوستوں کو۔ میرے بھائی بھی کر سکتے ہیں، میری بہنیں، مگر اکیلے میں۔ میرے بھائی مسجد میں کر سکتے ہیں، مدرسے میں، آفس میں، مگر تنہائی میں کریں۔ میری بہنیں گھر پر کریں، بچوں کے شور شرابے، ٹی وی سے، موبائل سے دور۔ باوضو ہو کر آپ کوئی سی بھی نماز کے بعد اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ نماز کے فارغ ہو جائے، جب آپ ظہر کی نماز پڑھ لیں اس کے بعد کر لیں، عصر کی نماز کے بعد، مغرب کی، عشاء کی نماز کے بعد، مگر ضرور کریں انشاءاللہ۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، یا وہابوں کا اللہ کا ذکر جس بندے نے دل سے کر لیا، اللہ سے روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، جو بھی مانگو گے انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ آپ کی مشکلیں آسان ہو جائیں گی، بگڑے کام بن جائیں گے۔ یہ لاکھوں کروڑوں کا آزمودہ عمل ہے، آپ بھی اس وظیفے کو کرنا نہ چھوڑیں۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، ایک بار آپ کرنے بیٹھ گئے تو سمجھو آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے، آپ کی قسمت بدل جائے گی، آپ کی روٹھی ہوئی قسمت آپ سے مان جائے گی۔ تو میری بہنوں، باوضو ہو کر آپ نماز کے فوراً بعد ہاتھ میں ایک تسبیح لے لینی ہے اور قبلے کی طرف رخ کر بیٹھ جانا ہے اور اللہ سے روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے مانگتے چلے جانا ہے۔ ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 3 بار درود ابراہیم لازمی پڑھیں، اور 3 بار درود ابراہیم پڑھ کر اللہ کا وہ نام، اللہ کے اپنے مقصد کی نیت کر لے، جو بھی آپ کا مقصد ہے۔ اگر آپ کا قرض کی ادائیگی چاہتے ہو، نیا گھر، نئی گاڑی چاہتے ہو، اپنے گھر کے حالات بدلنا چاہتے ہو، روزی رزق کے لیے کر لیں، بچوں کے لیے کر لیں، اپنے نصیب اور تقدیر کے لیے کر لیں، گھر کے حالات سدھارنے کے لیے کر لیں، تو میری بہنوں کاروبار کے لیے کر لیں، جو بھی آپ کا مقصد ہے نیت کر لیں، اور سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، سیدھے ہاتھ پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد، اس طرح سے آپ کو 11 بار یا اللہ یا محمد، اللہ بھی راضی، اللہ کا رسول بھی راضی ہو جاتا ہے۔ جس گھر میں یا اللہ یا محمد پڑھا جاتا ہے، اللہ بھی راضی، اللہ کا رسول بھی۔ اگر اس کی 11 حاجات بھی ہوں گی تو میرا رب پوری کر دے گا، اس کی مشکلیں آسان کر دے گا۔ تو میری بہنوں، یہ اتنا خاص عمل ہے، ایک بار کرنے سے آپ کی تمام پریشانی کا ختم ہو جائے گا۔ اور دوسرا وظائف، وہیں اسی جگہ بیٹھ کر آپ سے کوئی بات نہ کرے، نہ آپ کسی سے بات کریں گے، ہاتھ میں ایک تسبیح لے لینی ہے، یا وہاب، یا وہاب، یا اللہ، یہ تیرے نام کا وظیفہ ہے، اللہ تیرا ذکر ہے، یا اللہ جس مقصد کے لیے، جس بھی حاجات کے لیے میں بیٹھی ہوں کرنا، یا اللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے میری حاجات پوری کر دے، میرے مقصدوں میں کامیابی عطا فرما، میری جائز حاجات پوری کر دے، جو بھی میرے حاجات میرے دل میں ہے، یا میرے مولا یقین کے ساتھ کر رہی ہوں، یا اللہ تو میرے یقین کو پورا کر دے، یقین کو قائم کر دے، یا اللہ جو بھی پڑھنے بیٹھی ہوں، اللہ تیری رضا کے لیے بیٹھی، اللہ سے روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے ایک تسبیح 100 دانوں کی پڑھے، یا وہابوں کی تمام بگڑے کام بن جائیں گے، رکے ہوئے کام پورے ہو جائیں گے، ادھورے کام پورے ہو جائیں گے۔ تو میری بہنوں، یہ اتنے خاص عمل ہے یا وہابوں کا۔ اور تیسرا وظائف، اسی جگہ بیٹھ کر آپ سے کوئی بات نہ کریں، نہ آپ کسی سے بات کریں، نہ آپ کسی سے بات کریں گے۔ یا فتاح یا کریم، یا فتاح یا کریم، یا فتاح یا کریم، میرے رب نے خود قسم کھائی یا فتاح کی،
یا فتاح پڑھنے والا جدھر بھی جاتا ہے فتح ہو کے آتا ہے، فتح کر کے آتا ہے، اس کے کام بگڑے کام بن جاتے ہیں، مشکل آسان ہو جاتی ہیں، جہاں بھی وہ جاتا ہے کامیاب ہو کر لوٹتا ہے۔ تو میری بہنوں، یا فتاح یا کریم جس مقصد کے لیے چلتے پھرتے پڑھتے رہے تو انشاءاللہ جو بھی آپ کا مقصد ہے بہت جلد قبول ہو جائے گی، حاجات پوری ہو جائے گی۔ یا فتاح یا کریم پڑھنے والا اللہ کا وہ پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے، رب کا لاڈلا بندہ بن جاتا ہے۔ اور آخر میں جتنی بار بھی آپ نے شروع میں 3 بار درود ابراہیم پڑھی، اتنی بار پڑھ کر اپنی گناہوں کی سچی توبہ کر لے، اللہ سے اپنی گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہے۔ اور جب تک آپ کو یہ نہ لگے کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا، اس وقت جب آپ کو یہ لگنے لگے میرے رب نے مجھے معاف کر دیا، ہاتھ اٹھا کے رب سے تھوڑا نہ مانگنا، وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگا، میرا رب وہ بھی عطا کر دے گا۔ سجدے میں جا کے رو رو کے گڑ گڑا کے بچے کی طرح ضد کر کے مانگنا، انشاءاللہ میرا رب ہر مشکل آسان کر دیتا ہے۔ تو میری بہنوں، یہ وظیفہ خود بھی کرے اور ثواب کی نیت سے سیر کرے، اس وظیفے کی برکت سے تمام بگڑے کام بن جائیں گے۔ امید ہے کہ میرا سنانا آپ کا سننا پسند آیا ہوگا، دعاؤں میں یاد رکھنا، کمنٹ میں اللہ کا پیارا سا نام لکھنا۔